सामीन कराम, मैं आप सब का खासकर 11वीं और 12वीं जमात के उन तालिब इल्म का खैर मकदम करता हूँ जिनका सब्जेक्ट उर्दू है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक अहम मैसेज ये देना चाहता हूँ कि इन नामुसाइद हालात में जो भी अहकामात हमें माहिरीन की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आते हैं, इनको हमें अपनी और अपनों की भलाई के लिए मिनो-अन अपनानी चाहिए। तो हमारा आज का मौजू है उर्दू गज़ल। ये उर्दू गज़ल 11वीं और 12वीं जमात 11th और 12th दोनों के लिए मुश्तरका है, क्योंकि अगर ये अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे 11वीं जमात के सफ़ा नंबर 112 पे और 12वीं जमात के सफ़ा नंबर 110 पे ये दोनों एक ही जैसा है, यानी इसका तारुफ, गज़ल का तारुफ एक जैसा है। तो दोनों के लिए मैं मुश्तरका एक क्लास ले रहा हूँ। तो हम बगैर वक्त ज़ाय के शुरू करते हैं। गज़ल के लगवी माने हैं औरतों से बातें करना। लगवी का मतलब होता है असली माने, यानी गज़ल के असली माने हैं औरतों से बातें करना या औरतों के मुतल्लिक बातें करना। इस्तिलाह शायर में इस्तिलाह का मतलब होता है असल माने के अलावा हम और कोई माने भी किसी लफ्ज़ का ठहराते हैं, उसको कहते हैं इस्तिलाह। यानी इस्तिलाह शायर में गज़ल उस सिन्फ सकून को कहते हैं जिसके पहले शायर के दोनों मिसरे आपस में हम काफिया, हम रदीफ और हम बहर होते हैं। या हम काफिया, हम रदीफ और हम बहर मैं समझाने जा रहा हूँ अलग से। और बाकी तमाम अशार पहले शायर के काफिया, रदीफ और वजन पर कहे जाते हैं। यानी जो गज़ल का पहला शार होता है वो हम काफिया, हम रदीफ और हम बहर होता है। जो बाकी अशार होते हैं तकरीबन एक गज़ल 5 से 19 अशार तक मुश्तमिल होते हैं, यानी कम से कम 5 अशार होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 19 अशार। कहीं कहीं पे तो उससे ज़्यादा भी पाए जाते हैं, लेकिन अक्सर जो इसका स्टैंडर्ड साइज़ है, लेंगथ है इस गज़ल की, वो है 5 से 19 अशार। तो जो बाकी के अशार होते हैं वो पहले शार के रदीफ, काफिये या बहर के वजन पर कहे जाते हैं। अगर कोई गज़ल एक ही मौजू पर कही जाए तो उसे गज़ल मुसलसल कहते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा गज़ल मुसलसल भी वो क्या होता है, मिसाल है। यानी जो गज़ल का हर एक शायर मानी के एतबार से एक इकाई होता है। यानी एक शार इश्क हकीकी के मुतलिक हो सकता है, दूसरा शार इश्क मजाजी, तीसरा शार किसी समाजी सुधार के मुतलिक होता है, चौथा शार किसी और मौजू पे। गज़ल में ये पाबंदी नहीं है कि उसका हर एक शार एक ही मौजू पे बोला जाए, लेकिन अगर ऐसा हो कि गज़ल में एक ही मौजू बयान किया जाए, ऐसी गज़ल को गज़ल मुसलसल कहते हैं। गज़ल के पहले शार को मतला कहते हैं। मैं भी अलग से समझाने जा रहा हूँ मतला भी क्या होता है। अगर मतला के बाद दूसरे शायर के दोनों मिसरे भी आपस में हम काफिया व हम रदीफ हों तो उसको हुस्न मतला कहते हैं। यानी पहला शार तो हम काफिया और हम रदीफ होता ही है, लेकिन अगर दूसरा शार भी किसी गज़ल का हम काफिया और हम रदीफ हो तो उस शार को, गज़ल को नहीं बल्कि उस शार को हुस्न मतला कहते हैं या मतला सानी कहते हैं या ज़ेब मतला कहते हैं। इसी तरह कहीं पे अगर तीसरा शार भी हम काफिया और हम रदीफ होगा तो ऐसे शार को मतला सालिसी कहते हैं। गज़ल के आखिरी शायर को मक्ता कहा जाता है। इसमें यानी मक्ता के शायर में गज़ल शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। गज़ल का सबसे शारुल बैत, गज़ल का सबसे शायर बैतुल गज़ल या शाह बैत कहलाता है। यानी गज़ल का बेहतरीन शार जिसे हम बोलते हैं उसको बैतुल गज़ल कहते हैं या शाह बैत कहते हैं। रदीफ के बगैर भी गज़ल लिखी जाती है, यानी ज़रूरी नहीं है कि हर गज़ल में रदीफ की पाबंदी की जाए। रदीफ के बगैर सिर्फ उसमें काफिया होता है, काफिया का ध्यान रखा जाता है, तो ऐसी गज़ल को गैर मुरद्दिफ गज़ल कहते हैं। मैं भी आपको मिसाल दिखलाऊंगा कि गैर मुरद्दिफ गज़ल किसे कहते हैं। अवलन गज़ल से मुराद वो सिन्फ सुकून ली जाती थी जिसमें इश्क व मोहब्बत, खूबसूरती और जवानी की उमंग का जिक्र हो, लेकिन तगीर ज़माना, तगीर का मतलब होता है ज़माने का बदलना,
زمانے میں چینج آنا، تبدیلی آنا. جو زمانہ تبدیل ہو گیا تو غزل نے بھی اپنے رنگ ساتھ ساتھ بدلے، اس کے موضوعات بدلتے رہے. مطلب جب شروع میں غزل لکھی جاتی تھی تو اس میں زیادہ تر خوبصورتی، جوانی کی امنگوں یا عشق و محبت کی ذکر کیا جاتا تھا، لیکن زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے گئے. یعنی اب غزلیں سماج سدھار کے موضوعات پر، عشق حقیقی پر یا باقی موضوعات پر لکھی جانے لگی. جدید غزل میں کوئی بھی موضوع، ہر قسم کے جذبات اور خیالات بیان کیے جا سکتے ہیں. یعنی اب غزل کے موضوعات زندگی کی طرح ہمہ گیر ہے. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ غزل اردو شاعری کی سب سے دلچسپ اور مقبول عام صنفی سخن ہے. یعنی اردو شاعری میں جو غزل ہے، یعنی اردو شاعری میں نظم ہے، مرثیہ ہے یا باقی اصناف ہے یا باقی سخن ہے، تو ان میں سب سے عام اور سب سے مقبول سخن غزل ہی ہے. یہ غزل ہی ہے جس نے اردو شاعری کو عالمی شاعری کے ہم پلہ بنا دیا. یعنی ہماری اردو جو ہے یہ جدید ترین زبان ہے. اس سے پہلے جو انگریزی ہے، فارسی ہے، عربی ہے یا ہماری کشمیری، یہ اردو زبان سے زیادہ قدیم ہے. لیکن غزل کی وجہ سے اردو زبان ان زبانوں کے ہم پلہ ہو گئی، یعنی ان کے برابر ہو گئی. یعنی ان کے پہلو میں غزل نے اردو زبان کو کھڑا کر دیا. اردو میں غزل فارسی سے آئی، یعنی اردو میں غزل کا وجود جو ہے وہ فارسی سے ہی ہوا، لیکن شعراء اردو نے غزل میں اس طرح جدت ترازیاں کی. یعنی شعراء اردو جو ہے، اردو کے شاعرین ہیں، شاعر جو ہے، شعراء حضرات جو ہے، انہوں نے غزل میں اتنی کوششیں کی کہ اردو غزل فارسی سے زیادہ تر حدار بن گئی. یعنی اردو غزل میں اردو شاعروں نے اتنی کوششیں اور کاوشیں کی کہ اردو غزل بھی، حالانکہ یہاں پہ لکھا گیا ہے فارسی سے بھی اس کی آن و انداز زیادہ ہو گئے. یعنی اردو غزل فارسی غزل سے آگے نکل گئی. تو اب ہم اردو غزل کے یا غزل کے شعری اصطلاحات بیان کریں گے. سب سے پہلے میں نے بولا تھا مطلع. مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہا جاتا ہے جو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے. تو ہم قافیہ پہلے ہم ردیف سمجھیں گے. ردیف کا لغوی معنی ہوتا ہے گھڑ سوار کے پیچھے سوار ہونے والا. ردیف کا لغوی معنی ہوتا ہے گھڑ سوار کے پیچھے سوار ہونے والا. تو ہر شاعر کے دوسرے مصرے میں یہ ایک شعر ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. یہاں تک یہ ایک مصرع ہو گیا. یہ ایک مصرع دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے. دوسرا مصرع اس کا یہ ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو یہ مصرع اور یہ مصرع دونوں مصرے ملا کے ایک شعر ہو گیا. تو غزل کا پہلا شعر جو ہوگا، یعنی اس کے دونوں مصرے، پہلا مصرع دونوں مصرع، یہ دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف اگر ہوں گے تو یہ غزل کا مطلع ہو گیا. مطلع کا اصل معنی ہوتا ہے طلوع ہونا، شروعات ہونا. تو مطلع کے شعر سے غزل کی شروعات ہوتی ہے. تو اس غزل میں یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل ہے. اس غزل میں یہاں پہ ردیف جو ہے، ردیف ہر شعر کے دوسرے مصرے کے لاسٹ میں جو کلمہ ہوگا یا جو کلمات ہوں گے وہ بار بار آتے ہیں، اس کو ردیف کہتے ہیں. جیسے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، تو یہاں پہ کیا ہے. آخر اس درد کی دوا کیا ہے، تو یہاں پہ بھی کیا ہے. ہمیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. یہاں پہ تو ردیف نہیں آئے گا کیونکہ دوسرا شعر ہے. ہاں اگر یہ حسن مطلع ہوتا تو یہاں پہ بھی ردیف آتا، لیکن یہاں پہ ردیف کی پابندی ضروری نہیں ہے، لیکن دوسرے مصرے میں ردیف ہونا ضروری ہے. یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، یعنی دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں یہاں پہ کیا ہے دوبارہ پھر سے آ گیا. پھر میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. یعنی تیسرے شعر کے دوسرے مصرے میں بھی کیا ہے
پھر جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ ایک خدا کیا ہے. یہاں پہ بھی چوتھے شعر کے دوسرے مصرے میں کیا ہے آیا ہے. پھر لاسٹ کے شعر میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. تو یہاں پہ بھی دوسرے مصرے میں کیا ہے. یہ کیا ہے جو بار بار آتا ہے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں. اس کو ردیف کہتے ہیں. یعنی کیا ہے یہ ردیف کہلاتا ہے. پھر قافیہ کے لغوی معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا. تو قافیے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہوں. یعنی ردیف سے بالکل پہلے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو ہم آواز اور ہم وزن ہوں. ہم وزن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بولنے میں ایک جیسے لگتے ہیں. ہم آواز ان کی آواز ایک جیسی نکلتی ہے. جیسے کھانا، لانا، جانا، آنا، یہ سب کے سب الفاظ جو ہے ان کا وزن ایک جیسا ہے اور ان کی آوازیں بھی ایک جیسی ہے. ایسے الفاظ کو ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کہتے ہیں. تو غزل میں بالکل ردیف سے پہلے کلمات جو استعمال کیے جاتے ہیں اگر وہ ہم وزن اور ہم آواز ہیں تو ان کو قافیہ کہا جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے. یہاں پہ ہوا کیا ہے. پھر آخر اس درد کی دوا کیا ہے. پھر دوسرے مصرے میں ماجرا. پھر تیسرے شعر میں مدا. چوتھے شعر میں خدا. پھر پانچویں شعر میں برا. تمام اشعار میں یعنی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. حالانکہ یہ ایک جیسے نہیں ہیں لیکن ہم وزن اور ہم آواز ہے. جیسے ہوا، دوا، ماجرا، مدا، خدا، برا، یہ سب کے سب الفاظ جو ہے یہ ہم وزن بھی ہے، ہم آواز بھی ہے. ایسے الفاظ کو جو ہم وزن اور ہم آواز ہوں لیکن ردیف سے پہلے آتے ہوں ان کو قافیہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد مقطع کے لغوی معنی ہوتے کاٹنا یا قطع کرنا. یعنی شاعر کو جب اپنی غزل اختتام کو لانی ہوتی ہے، جب وہ اپنی غزل ختم کرنے کو ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ہنٹ بھی ہوتا ہے، کہیں پہ ان کو حوالہ دینا ہوتا ہے یہ کس کی غزل ہے تو وہ آرام سے پہچان سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو مقطع کا شعر پڑھنا ہے. مقطع کے شعر سے ان کو شاعر کا نام ملے گا. یہاں پہ نام نہیں ملے گا بلکہ تخلص ملے گا. تخلص معلوم ہے تو نام بھی تو ظاہر سی بات ہے پتہ چلے گا ہی. تو یہاں پہ لاسٹ کا شعر جو ہے مرزا اسداللہ خان غالب کی غزل کا اس نے لکھا ہے میں نے مانا کچھ نہیں غالب. یعنی اس نے یہاں پہ اپنا نام استعمال کیا ہے غالب. مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. یعنی وہ آخری غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اس شعر کو ہم مقطع کا شاعر کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو میں نے ابھی بولا تھا کہ غزل مسلسل اور غزل غیر مردف، یعنی ضروری نہیں ہے کہ غزل کو ہم جیسے یہاں پہ ردیف کا استعمال ہوا ہے کیا ہے. کچھ غزلیں ایسی ہوتی ہے جہاں پہ ہر شاعر کا دوسرا مصرع ردیف پہ ختم نہیں ہوتا ہے لیکن قافیے پہ ختم ہوتا ہے. یعنی ہم ایسے کہیں گے کہ ایسی غزلوں میں ردیف نہیں پایا جاتا ہے تو ایسی غزلوں کو ہم غیر مردف غزل کہتے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں غیر مردف غزل. یہ ناز نظامی کی ایک غزل ہے. صحرا سراب آرائی اور محو سفر میں سودائی کتنا ویرا ہے دشت تنہائی میں ہوں اور میری آبلا پائی. یعنی یہاں پہ آرائی، یہاں پہ سودائی، یہاں پہ تنہائی، یہاں پہ پائی، یہاں پہ پھر پیمائی، پھر تماشائی، پھر پذیرائی، پھر نکھرائی، پھر لوٹ کر آئی. یہ تمام کے تمام جو کلمات ہیں یہ آپس میں ایک جیسے نہیں ہیں، البتہ ان کا وزن اور ان کی آواز ایک جیسی ہے. یعنی ہم ان کو ردیف نہیں کہیں گے. آرائی، سودائی، پائی، پیمائی یہ ردیف نہیں ہے بلکہ یہ قافیے ہیں. یعنی اس غزل میں ردیف موجود نہیں ہے تو ایسی غزل کو ہم غیر مردف غزل کہتے ہیں. اس کے علاوہ نیچے اور ایک غزل ہے وہ بھی ناز نظامی کی ہے. تو
انہوں نے ایک غزل لکھی ہے جس میں ایک ہی موضوع یا ایک ہی مضمون بیان کیا جاتا ہے. ایسی غزل کو ہم غزل مسلسل کہتے ہیں. ایک شجر بے برگ و بار اب زندگی، گویا صحرا کی بہار اب زندگی، عہد نو کی کھوکھلی تہذیب میں کھو گئی اپنا وقار اب زندگی. آپ پوری نظم پڑھیں گے تو آپ کو اس میں ایک ہی مضمون ملے گا. یعنی اس میں جو مختلف اشعار ہیں وہ ایک ہی مضمون کو بیان کرتے ہیں، الگ الگ ان کی معنی نہیں ہیں، ایک دوسرے سے ایک دم منسلک ہے. تو ایسی غزل کو ہم غزل مسلسل کہتے ہیں. پھر سے میں اور ایک بار دہراتا ہوں، یہ غزل کے شاعری اصطلاحات کہلاتے ہیں. مطلع غزل کا پہلا شعر جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. پھر غزل کے ہر شعر کا دوسرا مصرع، اس میں لاسٹ کا کلمہ یعنی آخری کلمہ یا آخری کلمات 2 بھی ہو سکتے ہیں، 1 بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتے ہیں کہیں پہ. تو اگر وہ ایک ہی جیسے ہوں گے تو ان کو ہم ردیف کہتے ہیں. اور اس ردیف سے پہلے جو کلمات ہم آواز اور ہم وزن ہوں گے ان کو ہم قافیہ کہتے ہیں. اور آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے تو ایسے شعر کو ہم مقطع کا شعر کہتے ہیں، مقطع کہتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ میں آگے سے آپ کے لیے نوٹس بھی پرووائڈ کروں گا اور آپ مسلسل یہ کلاس اٹینڈ کیجئے تاکہ آپ کو مسلسل فائدہ پہنچتا رہے. باقی وسلام.